अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम लोग वेलकम टू द समद ग्रुप ऑफ कंपनी और डॉक्टर समद मेरे साथ हैं। आज हम लोग बहुत बेहतरीन टॉपिक के साथ आए हैं, स्ट्रेटजिक प्लान फॉर 2021 फॉर टर्की। आज डॉक्टर समद हमें बताएंगे कि किस तरह से हम अपना जो 2021 है उसका जो प्लान है टर्की के लिए वो कैसे करें। Welcome दोस्तों to the Samad group of companies and it's very important today per strategic plan part 1 क्योंकि बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस है कि हम जो है ना कहाँ से स्टार्ट करें कि हम तुर्की आएँ, तो ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस है। फिर दूसरे नंबर पे लोग कहाँ, मिसाल के तौर पे यहाँ पर आने के बेनिफिट्स, यहाँ के रिस्क्स, क्या क्या चीज़ें रिस्क है यहाँ पर और क्या क्या बेनिफिट्स आपको मिल सकते हैं, ये तमाम चीज़ें आज आपको बताएंगे। क्योंकि आपके एक क्वेश्चन नहीं होते हैं, हज़ारों किस्म के क्वेश्चंस होते हैं। और अभी भी मैंने रिसीव किया, थोड़ी देर पहले भी मैंने एक क्वेश्चन जो है रिसीव किया था कि हम जो है ना किस तरह के प्लान बनाएं, क्यों आएँ और क्यों हम जो है ना वहाँ बिज़नेस करें, यहाँ पर क्यों ना करें, कि दूसरी कंट्रीज़ में क्यों ना करें, और बिज़नेस क्यों करें वहीं पे। बिज़नेस के साथ साथ जो है हम जो है ना वहाँ पर लिविंग जो लाइफ है वो किस तरह के हैं, क्या क्या बेनिफिट्स है, क्या क्या नुकसानात है जो आप उठा सकते हैं, कौन से नुकसानात आपको यहाँ पर आके हो सकते हैं, कौन से रिस्क्स आपको यहाँ उठाने पड़ेंगे और कौन से बेनिफिट्स मिलेंगे, क्या रिस्क ज़्यादा है या बेनिफिट ज़्यादा है। ये सारे के सारे क्वेश्चंस हैं आपके। और कुछ लोग तो मैसेज करते हैं कि सेंड मी डिटेल, बस यही होता है कि सेंड मी डिटेल, और हम उसको सेंड मी डिटेल जो है ना हमारे वेबसाइट्स है वगैरह है उस पर तो थोड़ा बहुत है, मगर जब इस स्टाइल में कोई करते हैं दे आर नॉट सीरियस पीपल। सो हम रिप्लाई तो ज़रूर करते हैं ऐसे लोगों को कि आप किस हवाले से, फिर वही कहते हैं सेंड मी डिटेल। ये आप कल भी जो है ना वो किसी ने मैसेज किया हुआ था कि सेंड मी डिटेल। सो आज हम डिटेल से आपको बताएंगे, जो भी आपको समझ में नहीं आएगा कोई चीज़, ये वीडियो आज देखें। और ये पार्ट 1 है, हम स्टार्ट करेंगे पार्ट 1 से। आज आपको कौन सी चीज़ें सबसे अहम जो आपको करनी है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 पे, 6 पे, 7 पे, 8 पे, कौन सी किस नंबर पे आपको अगर कोई सवालात है तो हमें बताएंगे। मैं नंबर 1 से बताता हूँ। आप जब ज़ाहिर है अगर आप यहाँ से वहाँ से आप मूव करते हैं तुर्की, तो एक दूसरा माहौल है, बिल्कुल एक डिफरेंट माहौल है, एक डिफरेंट दुनिया है यहाँ पर, और एक डिफरेंट कल्चर भी है, और एक डिफरेंट कमर्शियल दुनिया है, एक डिफरेंट स्पिरिचुअल दुनिया है, एक डिफरेंट किस्म की सूफिज़म की दुनिया है, एक डिफरेंट किस्म की हिस्ट्री है इनकी। हमसे बहुत फ़र्क करते हैं, बहुत सारा फ़र्क है इसमें। तो जब आप यहाँ आते हैं, सबसे मेन जो वजह होता है, जो आपको हर्डल होते हैं, वो है लैंग्वेज का, ज़बान का होता है। तो आप इसको कैसे सीखे और इस पे कैसे, इसके हल क्या है। मिसाल के तौर पे बहुत से लोग आते हैं, उसको लैंग्वेज तो नहीं आता है, मगर फिर भी यहाँ पर घर ख़रीद लेते हैं, यहाँ पर जो है ना अपना बिज़नेस चला रहे होते हैं। अभी तक सालों से उनको तुर्किश नहीं आता है, मगर फिर भी यहाँ कामयाब है। ये कैसे कामयाब है, ये सारा कुछ किस तरह मुमकिन है, क्यों ऐसा मुमकिन है कि किसी मुल्क के किसी की ज़बान नहीं आते है आपको और आप फिर भी कामयाब है, ये कैसे मुमकिन है। ये सवालात है सारे के सारे। डॉक्टर साहब, सबसे पहला क्वेश्चन ये है, जो मेरे पास भी बहुत सारे मैसेजेस आए हुए हैं, मैं आपको 1 बाय 1 आपसे करूँगी कि नंबर 1 पे सबसे जो बड़ा प्रॉब्लम है लोगों के लिए वो है कि यहाँ का वीज़े के लिए कैसे तैयारी करें। ऑप्शन क्या क्या है वीज़े के लिए, वो बताएं थोड़ा। चूँकि तुर्की में जो लोगों का बहुत ज़्यादा रुझान है, फिर यहाँ से जो है लोग मूव करते हैं यूरोप की तरफ, और फिर या डंके वंके लगा के किसी तरीके से वो जाते हैं यही से। तो इस वजह से इन लोगों ने इतनी पाबंदियाँ लगाई हैं कि हर किसी को वीज़ा नहीं देते हैं, क्योंकि यहाँ से फिर इलीगल जाते हैं और यूरोप जाते हैं, तो उसमें ख़तरा होता है, जान का ख़तरा होता है इंसान का। तो उस वजह से हर किसी को वीज़ा नहीं देते। दिस इज़ द रीज़न। और दूसरे नंबर पे ये है कि
ایک تو یہ ریزن ہے جو نہ ویزا دینے کا ایک ریزن یہی ہے. دوسرا ریزن یہ ہے کہ آج کل کا کرونا کے مسائل جو ہے نا اس کی وجہ سے بھی احتیاط کر رہے ہیں کہ ویزا کم دیا جائے. تیسری نمبر پہ یہ ہے کہ ان کے اپنے جو ملک کو جو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے, کوئی سیاسی طور پہ بہت سے مسائل ہو سکتے ہیں, بہت سے انہوں نے یہاں پر بہت سے جاسوس کو پکڑے ہیں, بہت عجیب غریب لوگوں کو پکڑے. ایون میرے سامنے کچھ لوگ پکڑے تھے. میں ایک انسٹیٹیوٹ میں پڑھاتا تھا, تو وہاں پر کچھ, میں نام نہیں لیتا, میں کنٹری کے لوگ تھے, تو بڑے عجیب دور سے لگ رہے تھے کہ یہ لوگ جو ہے نا ایک بیوقوفانہ حرکتیں بھی کرے. اگر جاسوس ہو تو پھر اس طرح تو نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کو کوئی پکڑ لے. تو اس نے اس کو پکڑا اور ان کو ڈپورٹ کر دیا. پہلے تو ان کو مجھے نہیں پتا, وہ کہہ رہے ہیں ڈپورٹ کر دیا. دونوں جو وہاں جو انسٹیٹیوٹ کے لوگ تھے وہ بتا رہے تھے کہ ان کو ڈپورٹ کر دیا. اب مسئلہ یہ ہے کہ ان لوگوں کو سیاسی طور پہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ پورا دنیا جو ہے نا الرٹ ہے, ان کی آنکھیں ہیں یہاں پر, تو اس سیاسی حوالے سے بھی بہت احتیاط کرتے ہیں کہ لوگوں کو دیکھ کے ویزا دیں. خدا نہ کردہ ایسے نہ ہو کہ کرمنل اس میں مبتلا ہو. یا مقصد یہ ہر معاشرے میں ہے اور ہر جگہ پہ ہیں. اور جو ریزنز ہے, بہت سارے ایسے ریزنز ہے جو کہ یہاں پر جو ہے نا کوئی مقصد ہو آپ کو آنے کا, تو کوئی مقصد اگر آپ کوئی پلان دیتا ہے, آپ بے مقصد جو آپ کہتے ہیں کہ میں نے جانا ہے بس. اور جس طرح آپ کو یاد ہے جو ہے نا ایک 15 سال کتنا سال پہلے جو ہمارا ایک شخص نے جو ویزے کے لیے ہم نے کہا تھا کہ آپ اپلائی کریں, سو کے انہوں نے ایک پلان بنا کے دیا تھا. یہ ایک بڑا جو بہت نامور جو ایک وہ تھا, کیا نام ہے, جو ایک ٹریول ایجنسی تھا, اور اس نے ہمیں ایسا وہ جو 4-5 غلطیاں ہم نے اس میں نکالے تھے کہ انہوں نے ہمارے ساتھ جان بوجھ کے زیادتی کرنا چاہتا تھا, جان بوجھ کے ہمارا ویزے کا ریجیکشن چاہتے تھے وہ لوگ. اور یا تو وہ ناسمجھ تو ہو ہی نہیں سکتا ہے, کیونکہ اس اتنی بڑی کمپنی میں اتنا بڑا نام جو ہے ایسا پاسبل نہیں ہے. مگر اس نے کس طرح لوگوں کو بٹھائے ہیں اور آپ کے ساتھ کتنے بڑا زیادتی ہو سکتا ہے. جو سب سے نامور کمپنی ہے پاکستان میں وہی اس طرح کی کر سکتا ہے, تو ایک عام آدمی کیسے نہیں کر سکتا ہے. اسی طرح ہمارے ایک اسٹوڈنٹ ہے جنہوں نے یہ لاہور سے اپلائی کیا تھا اور ان کا ریجیکٹ ہوا تھا, اور وہ ہے بھی ڈاکٹر ہے, بڑے اچھے یعنی اس کے ایوری تھنگ, بینک بیلنس ایوری تھنگ. مگر اس کے جو ڈاکومنٹس جو مجھے انہوں نے کاپی کر کے پکچر, میں نے کہا جب وہ ریجیکشن ہوا تھا اس کے بعد ہمیں بتایا, تو ریجیکشن جب ہوا تھا اس صورت میں نے کہا تھا کہ آپ مجھے سینڈ کریں آپ نے کیا کیا ڈاکومنٹ سبمٹ کیے تھے, تو انہوں نے وہ جب کیا ہوا تھا بالکل 100% غلط تھا وہ بھی. اب یہ جو زیادتی ہو رہے لوگوں کے ساتھ اس طرح کے, کیونکہ وہ نہیں جانتا ہے, اب یہ ہم آج آپ کو بتائیں گے. آپ اپنے طور پہ کر سکتے ہیں یہ سارا کچھ, کسی ایجنٹ کی بھی ضرورت نہیں ہو سکتے ہیں. آپ کو رہنمائی کی ضرورت ہو تو پھر بھی ہم سے رابطہ کریں, ضرور بتائیں, ہم آپ کو فل رہنمائی کریں گے انشاءاللہ. اور اللہ تعالیٰ کرتے ہیں ہمارے ذریعے, اگر کوئی لوگ آتے ہیں تو اللہ نے ان کو دیا, اور ہم آپ کو بالکل فری اس حوالے سے کریں گے. اب آتے ہیں کہ مثال کے طور پہ آپ کے پاس آپ کی ٹریول ہسٹری بھی ہے, آپ کو ویزا بھی مل سکتا ہے اور ملے بھی ہیں, یا آپ کے پاس ہے, یا آپ جو ہے استنبول میں ہیں, یہی پہ ترکی میں ہیں, تو ان لوگوں کے لیے جو ہے کیا ہم کر سکتے ہیں یہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ کو کیا سہولیات ہم دے سکتے ہیں. ڈیفرنٹ کیسے پاسبل ہے کہ مثال کے طور پہ دوسرے لوگوں سے بالکل ڈیفرنٹ چیزیں کیا ہو سکتی ہیں جو ہم آپ کو پرووائڈ کر سکتے ہیں, یہ چیزیں بھی ہم بتائیں گے. تو سب سے پہلے نمبر 1 پہ سٹارٹ کرتے ہیں, جس طرح خالدہ نے فرمایا کہ سب سے پہلے جو ہے لوگوں کے جو ویزا ہے وہ کیسے حاصل کریں, کس طرح کا ویزا جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں. ایک تو ہے وزٹ ویزا. وزٹ ویزے کے لیے کیا کیا ٹرم اینڈ کنڈیشن ہے وہ بتائیں. بینک سٹیٹمنٹ کتنی ہونی چاہیے, کیا کیا ڈاکومنٹ اس کے لیے ریکوائرڈ ہیں. جو وہاں پہ لوگ ان کو گائیڈ کرتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ 3 لاکھ روپیہ آپ کے اکاؤنٹ میں ہو تو بس آپ اپلائی کر دیں. اس بیس پہ آ کے وہ ریجیکٹ ہو جاتا ہے. تو تھوڑا سا ڈاکومنٹس کے بارے میں آپ بتائیں کہ وزٹ ویزے کے لیے کیا 3 لاکھ روپے تو
3 लाख रुपए पे अगर आपके अकाउंट में है और आप उस पे अप्लाई करें, ये बहुत ही ज्यादती है लोगों के साथ। बिल्कुल सही है। 3 लाख पे देखिए, वो एक कंट्री में आप जाते हैं, वैसा भी यहाँ पर लोग आके तो यहीं पे ही रह जाते हैं, ये तो ट्रू बात है। ठीक है, यहाँ पर आके रेजिडेंट परमिट के लिए अप्लाई किया, उसी दिन जब आए तो बस रह गए। बिल्कुल सही है। अब यहाँ पर अगर उसको कोई इस तरह कोई मसाइल होती हैं, सब के पास पैसे नहीं है, तो बर्डन किस चीज पे है? इस कंट्री पे है, लोगों पे है, यहाँ के लोगों पे, या फिर वो कुछ क्राइम पे सोचेंगे, कुछ और गलत काम करेंगे। तो ये जो है ये बिल्कुल एक आई थिंक दिस इज नॉट गुड फॉर पीपल, दिस इज वेरी बैड। रिस्क है यहाँ पर फिर आपको पकड़ के डिपोर्ट करेंगे जब आपके पास कुछ नहीं है, यहाँ पे खाने पीने के लिए नहीं है, और जो नहीं, यहाँ पर आके कोई गुजारा हो सकता है, मगर ये है कि मिसाल के तौर पे आप किसी भी कंट्री पे, इवन जितना ही क्यों बड़ी वो ना हो, आप किसी जगह पे जाएंगे तो वो आपके पॉकेट में नहीं भी देखते हैं। बिल्कुल, कि क्या आप जो है ना, आप यहाँ पर सरवाइव करेंगे, हमारी कंट्री पे लायबिलिटी तो नहीं बनेंगे। बिल्कुल। ये लोग इतना अच्छा करता है लोगों के साथ, जो इंसानियत हमने यहाँ देखे, हमने नहीं देखे दूसरे कंट्रीज में। हम जब भी यहाँ पर शुरू से आते जा रहे हैं, तो जो सलूक जो ये लोग आपके साथ करते हैं, चाहे आप किसी भी फिरके से, किसी भी मजहब से, कैसे भी हो आप, ये कोई परवाह इनको नहीं है। आपके साथ जो ये अच्छा सलूक करते हैं, कोई भी नहीं करता है। जितना सॉफ्टनेस इन लोगों में है, जितनी अच्छाई इन लोगों में हमने देखे, हमने यहाँ क्यों रहना स्टार्ट किया, रीज़न उसके पीछे क्या है, ये अलग से एक कहानी है, ज़रूर हम आपको बताएंगे कि हमने क्यों यहाँ पर, ये भी हम इंशाल्लाह बताएंगे आपको कि हमने क्यों यहाँ पर रहना स्टार्ट किया, रीज़न क्या है इसके पीछे। क्योंकि वन रीज़न तो यही है कि हम बहुत सारी कंट्रीज़ में हम मूव किए, बहुत सारी जगहों पे गए, जो पीस ऑफ माइंड हमने यहाँ देखे, जो अपनाए हमने यहाँ पर देखे, जो रिस्पेक्ट यहाँ पर देखे, जो ईगो इन लोगों में नहीं है जो दूसरे कंट्रीज़ में है कि आप जो है ना फॉरेनर है, यहाँ पर आप जो है ना दिन रात घूम फिरे, आपको कहाँ के हैं, कौन हैं, कोई मसला नहीं है आपको किसी भी किस्म के। इन लोगों में ये नहीं है कि वो आपके नफरत, अच्छा पाकिस्तानी, ये चीज़ें इसमें नहीं है। मकसद ये नफरत नहीं है, ये तजाद नहीं है, ये हकारत की निगाह से जो आपको देखता है वो नहीं है। यहाँ पर आप आके फ़ख्र से आप यहाँ घूम फिर सकते हैं, आप यहाँ पर जो मर्जी करें, मन शलवार कमीज पहने, कोई आपसे नफरत नहीं करेगा। कोई चीज़ आप करें यहीं पे, आप हिजाब करें, आप जो मर्जी करें, यहाँ पर आपसे कोई नफरत नहीं है लोगों की। यहाँ पर हर फिरके के लोग रहते हैं, यहाँ पर हर मज़हब के लोग रहते हैं, आते हैं। यहाँ कोई वो मसाइल नहीं होता है। सेम जिस तरह के एक हकीकी मानों में जिस तरह के रियासती मदीना था, ऐसा ही रियासत है ना खाल? बिल्कुल। पाकिस्तान में भी तो अभी है, पाकिस्तान में भी वहाँ पर भी जो फॉरेनर है अभी बिल्कुल वो घबराते नहीं है, वहाँ जाते हैं, बेहतर हो रहे हैं अभी। और वैसा भी लोग कहते हैं घबराए मत। सो वहाँ पर अभी लोग आना स्टार्ट हो गया, हकीकत में वो घबराते नहीं है। सो वहाँ हम लोग बात कर रहे थे जो वीजा की ऑप्शन है उस पे। एक तो है कि आप विजिट वीजा लें। विजिट वीजा के लिए आपकी वैसे तो 4 मंथ की स्टेटमेंट जो है वो मिनिमम जो है वो 4 मंथ की स्टेटमेंट, और मैक्सिमम जो है वो 6 मंथ की। और मगर ये है कि 3 लाख रुपए से नहीं, प्लीज बैंक बैलेंस कम से कम 10 लाख से ऊपर हो, देन इट्स ओके। 10 लाख से ऊपर हो, कम से कम 10 लाख हो, तो फिर उसके बाद आप सोचें। और वो भी एक दफा रख के बस उसको छोड़े नहीं, उसकी ट्रांजैक्शन करनी पड़ेगी आपको, अदरवाइज आपका जरूर रिजेक्शन होगा। फिर आपके लिए NTN ये उस सूरत में है जब आपके पासपोर्ट की हिस्ट्री है। अगर आपने कोई 10-12 कंट्रीज में घूमे हुए हैं तो ये वाले डॉक्यूमेंट्स आपके लिए काफी हैं। और अगर आपका ये है कि आपने कहीं विजिट नहीं किया, किसी कंट्री नहीं गए हैं, बराए करम बिल्कुल अप्लाई ना करें। आपका बिल्कुल 100% रिजेक्ट हो जाएगा, और बिल्कुल रिजेक्ट हो जाएगा, आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगा वीज़ा। सो यू डोंट डू फॉर द अदर। अगर आपने विजिट नहीं किया, आपका हिस्ट्री नहीं है, नए पासपोर्ट बनाए। किसी ने मुझे मैसेज किया कि हमने बस पासपोर्ट बना दिया, हम अब अप्लाई करेंगे उसके लिए। ये सवाल हमारे स्टूडेंट ने किया कि हमने अल्हम्दुलिल्लाह हमारा तो
وہ بن گیا کیا نام ہے پاسپورٹ. لوگ سمجھتے ہیں کہ پاسپورٹ جب بن جاتا ہے تو بس پھر سارا کچھ آپ کو مل جاتا ہے. ایسا نہیں ہے, بالکل بھی ایسا نہیں ہے. پاسپورٹ بننا تو کوئی بھی بنا سکتا ہے, کوئی پاسپورٹ مشکل نہیں صرف ہے. آپ کی شناخت ہے انٹرنیشنلی. یس. اب جو ہے نا پاسپورٹ کے اندر کیا ہے, آپ نے کہاں کہاں ٹریول کیا ہے, پاسپورٹ کی ویلیو کتنی بڑھائی ہے. ویلیو کتنی بڑھائی ہے آپ نے, اس پہ کیا کیا ویزے لگی ہے. اگر آپ صرف دبئی گئے ہیں تو اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے, سعودی گئے ہیں اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. اس کو آپ سمجھو کہ نمبر وہ 1 ہر کسی کو مل جاتا ہے ویزا, تو اس کی کوئی اتنی زیادہ ویلیو نہیں یس ہوتی. مے بی اس میں آپ کو جو ہے نا 1 اور 2% آپ کو ترجیح دیا جائے, اس سے زیادہ نہیں. لیکن اگر ہاں یہ ہے کہ اگر آپ دبئی میں رہ کے جاب کرتے رہے ہیں تو اس کی ویلیو ہے. اگر آپ سعودیہ میں رہ کے جاب کرتے رہے ہیں کافی سال تو اس کی ظاہر ویلیو ہے بن اس جاتی پہ ہے. آپ کا ورک ویزا ہوگا. یس تو اس کی ویلیو بن جاتی ہے. لیکن اگر صرف آپ عمرہ کے لیے گئے ہیں یا دبئی ایک ہفتے کے وزٹ کے لیے گئے ہیں تو اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. پھر اس کے ساتھ آپ کا NTN چاہیے. NTN بھی آپ کو بنانا ہوتا ہے. NTN مطلب آپ بزنس اونر ہیں, آپ کوئی بزنس کر رہے ہیں تو آپ ٹریول کرنا چاہتے ہیں, آپ کسی پہ ڈیپینڈ نہیں ہیں اور نہ ہی جس کنٹری میں آپ جا رہے ہیں اس پہ ڈیپینڈ ہوں گے. یہ وزٹ ویزے کا ہے. لیکن وزٹ ویزے کے لیے, جس کو ٹورسٹ ویزا بھی کہتے ہیں اور وزٹ ویزا بھی کہتے ہیں, لیکن اس کے لیے لازمی ہے کہ آپ کے پاسپورٹ کی ہسٹری ہو, آپ نے 10-12 کنٹریز میں وزٹ کیا ہو تو آپ کو آسانی سے ویزا جو ہے وہ مل جاتا ہے. سیکنڈ جو ہے وہ ورک پرمٹ ہے. موسٹلی لوگ جو ہے کیا کرتے ہیں کہ جاتے ہیں, ملیشیا جاتے ہیں, تھائی لینڈ جاتے ہیں, انڈونیشیا جاتے ہیں, اس طرح کی کئی سنگاپور. اگر سنگاپور کا ویزا لگے تو بہت ویلیو ہے اس کا. اور ویسا تو اس کا بھی ہے لائک اس کنٹریز کا کیا نام ہے, لائک ملیشیا ہے اس پہ بھی آپ کا ویزا لگتا ہے, اور تھائی لینڈ کا بھی ہی ویزا لگتا ہے, آپ کو سبمٹ کرنا پڑتا ہے, پاسپورٹ سبمٹ کرنا پڑتا ہے. مگر یہ ہے کہ آئی تھنک ابھی ملیشیا کا ای ویزا ملتا ہے, ڈونٹ نو یعنی ملیشیا کا ای ویزا اس صورت میں ملتا ہے جب آپ کے پاس دبئی کا جو کمپنی ویزا ہے. صحیح ہے, مے بی. ہاں, دبئی میں اگر آپ بزنس کر رہے ہیں, آپ کے پاس وہاں کا کارڈ ہے تو آپ کو ای ویزا مل جاتا ہے ملیشیا کا. جیسے ہم لوگوں نے بہت بار وزٹ کیا ای ویزا پہ ہم نے آن لائن اپلائی کیا تھا, اور ودن 24 آور آپ کو ویزا مل جاتا ہے. اب دوسرا آپشن آتا ہے ورک پرمٹ کا, جو سب لوگ سوچتے ہیں کہ ٹرکی جائیں گے جاب کریں گے ورک پرمٹ. تو ورک پرمٹ پہلے ایشو ہو رہے تھے, لیکن اس کے لیے ابھی چونکہ پوری دنیا میں کرونا جس طرح سے پھیلا ہوا ہے تو یہاں پہ بھی جو کمپنیز ہیں وہ کلوز ہیں, تو وہ ورک پرمٹ جو ہے وہ ایشو نہیں کر رہے. یعنی آپ سمجھ لیں کہ ابھی بتا رہے ہیں کہ مارچ کے اینڈ تک جو ہے وہ نہیں کریں گے. نہیں پتا کہ کرونا مارچ کے اینڈ تک ختم ہوتا ہے یا مزید بڑھ جاتا ہے یا کیا سچویشن ہوتی ہے, تو ورک پرمٹ کا آپشن جو ہے وہ بھی ابھی اویلیبل نہیں ہے. یس. سو تیسرا آپشن ہوتا ہے کہ جو لوگ عمرہ کے لیے جاتے ہیں تو ان کو ٹرانزٹ ویزا مل جاتا ہے ٹرکی کا 7 days کا. لیکن ابھی عمرہ بھی بند ہے. لیکن اگر آپ ٹرانزٹ ویزا پہ آ بھی جاتے ہیں ٹرکی, تو پہلے 2018 اور 2017 میں ہم نے لوگوں کے کملک جو تھے اس پہ بنوائے تھے ٹرانزٹ ویزا پہ, لیکن ابھی انہوں نے لا جو ہے اس کو چینج کر دیا ہے. ابھی آپ ٹرانزٹ ویزا پہ جو یہاں کا کملک ہے یا کارڈ ہے, ریزیڈنس کارڈ ہے, وہ نہیں بنوا سکتے. تو اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں, اور ویسے بھی عمرہ جو ہے وہ ابھی نہیں جا رہے لوگ. چوتھا آپشن آتا ہے جو ہیلتھ ٹوریزم ہے, اس کے ذریعے جو ہے وہ اس میں ہم ہیلپ کر سکتے ہیں. لیکن وہ بھی ابھی جو کرونا ہے اس کی وجہ سے آپ کو ایئرپورٹ سے ہی 7 days کے لیے کوارنٹائن میں لے جاتے ہیں. تو پھر جو ہے اس کے بعد آپ جو ہے وہ, اور اگر کسی کا پازیٹیو آ جاتا ہے رزلٹ, بے شک آپ پاکستان سے ٹیسٹ کروا کے نکلے ہیں, لیکن یہاں پہ اگر آپ کوارنٹائن میں جا کے آپ کا دوبارہ سے ٹیسٹ وغیرہ ہوتا ہے, اگر آپ کا پازیٹیو آ گیا تو آپ کو وہیں سے واپس پاکستان بھیج دیتے ہیں. تو پھر پاکستان کے کوارنٹائن میں اگر آپ ہوں گے تو حالات آپ کا بہت خراب ہو جائے. اور چوتھا جو سب سے اہم پوائنٹ ہے وہ ہے کہ آپ انویسٹمنٹ کے تھرو آئیں, کہ آپ نے یہاں کا جو انویسٹمنٹ ہے وہ کرنی ہے. اگر آپ انویسٹمنٹ کے لیے کرتے ہیں تو وہ یہاں پہ پھر میں ایک اور طریقہ بھی بتاتا ہوں. اگر آپ یہاں آنا چاہتے ہیں تو مثال کے طور پہ اگر آپ نے کوئی بھی تعلیم ہے آپ کے, اگر آپ یہاں پر آتے ہیں تو ایک اور بہترین آپشن ہے کہ آپ اسٹڈی بھی جاری رکھیں. آپ اس میں داخلہ لیں یونیورسٹی میں, یہاں پر ہائر ایجوکیشن میں, یا جو بھی
آپ کا ہے یہاں اسکول پڑھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی پاسبل ہے. یس اسٹڈی ویزا پہ بھی اسٹڈی آ ویزا پہ سکتے آپ ہیں. آ سکتے ہیں. تیسرا جو ہے ایک یہ ہے کہ آپ آن لائن وہاں سے آپ پرچیز کر سکتے ہیں پراپرٹی کو, اور یا پھر جو ہے نا آپ ہیلتھ ٹورزم میں آپ اپلائی کر سکتے ہیں, آ سکتا ہے. اگر آپ کو کوئی ہیلتھ ایشو ہے تو وہ پاسبل ہے کہ آپ یہاں پر ہم یہاں سے آپ کو انویٹیشن بھیج سکتے ہیں تھرو سارے ڈاکومنٹ بنوا سارے کے بھیج ڈاکومنٹ سکتے بھیج ہیں, سکتے تو ہیں اس پہ آپ کو ہاسپٹل ویزا کے مل ذریعے, سکتا ہے. اس پہ آپ کو ویزا مل سکتے ہیں, ایزیلی مل سکتے ہیں. اور سب سے جو مین ہے وہ ہے کہ انویسٹمنٹ پہ آپ کو یس وہ پھر گورنمنٹ کے تھرو ہوتا ہے. انویسٹمنٹ کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ یہاں سے آپ ہمیں پاسپورٹ سینڈ کریں گے, ہم آپ کو کسی کمپنی کے پارٹنر بنا سکتے ہیں. اگر آپ بزنس کرنا چاہتے ہیں یہیں پہ کسی کمپنی کا پارٹنر بنا سکتے ہیں آپ کو, یا ایز اے شیئر ہولڈر بنا سکتے ہیں. پھر اس کے بنا پہ جب آپ یہاں پر آپ کا بزنس ہو تو آپ کو ویزا مل سکتے ہیں, ہے نا. یس میں انویسٹمنٹ اس سینس میں کہہ رہی ہوں کہ اگر آپ $250,000 جو ہیں وہ انویسٹ کرتے ہیں تو پھر گورنمنٹ کی طرف سے آپ کو اسپیشل ویزا جو ہے وہ ایشو ہو جاتا ہے. $250,000 یعنی یہاں کا جو پاسپورٹ آپ خریدنا چاہتے ہیں, یس, پھر آپ گورنمنٹ کی طرف سے آپ کو جی ویزا دیا جاتا ہے, آپ کو وہ انوائٹ پھر کیا جاتا ہے. ڈائریکٹلی مگر یہ آپ پاکستان میں کونسلیٹ کے تھرو جو ہے وہ کمیونیکیٹ کرتے ہیں, اور اس کے تھرو پھر سارا پروسیس جو ہے وہ گورنمنٹ بیچ میں انوالو ہوتی ہے, تو اس میں آپ کو لازمی ویزا مل جاتا ہے. یس ایک تو یہ وہ تو ایک بڑا مقصد وہ ہے, وہ تو آف کورس وہ تو مل جاتا ہے. اور اگر کوئی اتنا انویسٹمنٹ کرتا ہے تو ظاہر ہے انہوں نے ٹریول بھی کی ہوں گی, اس کے پاس ہسٹری بھی ہوں گے, وہ ایزی ویزا لے کے یہاں آ جائے. بالکل. ہم یہاں پر کیا کریں گے, ان کو یہاں پر آپشنز دکھائیں گے, پروجیکٹس دکھائیں گے, ولاز دکھائیں گے, ان کو فلیٹس دکھائیں گے, لینڈ دکھائیں گے, پلاٹس دکھائیں گے. بہت سارے آپشن, ہم بہت ساری چیزیں دکھا سکتے ہیں, چونکہ ابھی آج کل جو ہے یہاں پر یہ چیزیں سستی بھی ہو رہی ہیں اور بہت سستی ہو بھی گئی ہیں. اگر آپ اس طرح کرنا چاہتے ہیں تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ خود آئیں. آن لائن اگر آپ خریدنا چاہتے ہیں تو آپ چھوٹے موٹے انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں. لائک ابھی ہم ہاسٹل بنا رہے ہیں, چونکہ ہاسٹل از ویری امپورٹنٹ کہ ہائیجینک کوئی اچھا سا کوئی بہترین ماحول ہو آپ کے لیے, اور جب آپ آئیں گے آپ کو کوئی خطرہ, کوئی مسئلہ, کوئی چیز ایسا نہ ہو کہ جس طرح کے کرونا کا ہے یا آپ کے بہت سارے اخراجات نہ ہوں. تو ابھی ہم ہاسٹل بنا رہے ہیں اور اس ہاسٹل میں آپ انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں. اور چونکہ لوگوں نے سود پہ پیسے رکھے ہوتے ہیں بینکوں میں یا کسی کو سود پہ دیے ہوتے ہیں, جو کہ بہت بڑا گناہ بھی ہے. یہ سود سے بھی پاک ہوگا اور اس میں رسک بھی نہیں ہوگا بالکل, اور آپ کے پیسے بھی محفوظ ہوں گے. نفع نقصان جب آپ رسک سے یعنی جب کسی چیز سے پاک اگر آپ انویسٹمنٹ کرتے ہیں سود سے پاک, تو اس میں نفع نقصان میں آپ کو شامل ہونا پڑے گا, آپ کو شریک ہونا پڑے گا. مگر یہاں پر ہم ایسا کام کریں گے جس میں انشاءاللہ کسی بھی قسم کی کوئی رسک نہ ہو. ایسا کام کریں گے جس میں بہت زیادہ انویسٹمنٹ بھی نہ ہو. مثال کے طور پہ کم از کم 10 لاکھ سے سٹارٹ ہو جائے گا, پھر آپ کروڑ تک کر سکتے ہیں انویسٹمنٹ. 10 لاکھ سے کم از کم 10 لاکھ ہوگا انویسٹمنٹ جو ہم آپ کو آفر کریں گے. یہ سارا کچھ یہ آپ کر سکتے ہیں کم از کم 10 لاکھ, 10 لاکھ سے اوپر پھر آپ کروڑ تک آپ انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں. سو یہ ایک اچھا کام بھی ہے, اور یہ ایک خیر کا کام بھی ہے, یہ منافع بخش بھی ہے, حلال روزی بھی ہے اس میں, اور اس میں کوئی رسک نہیں ہے. اس میں کسی بھی قسم کی کوئی رسک نہیں ہے, کیونکہ ہاسٹل میں کوئی خاص رسک نہیں ہوتا ہے. پہلا آپ نے کچھ ایکسپینس کیے شروع میں, آپ نے فرنیچر خریدے, بلڈنگ کو کرائے پہ لیے, اور بس جو ہے نا آپ نے اس میں کام سٹارٹ کیا. لوگ آتے ہیں اپنے روم میں جاتے ہیں, آرام سے
وہاں پر سیکیورٹی اور 12 منتھس چلتا رہتا ہے، چاہے کوارنٹائن ہو یا نہ ہو. بالکل یہاں پہ اسٹوڈنٹ بہت ہوتے ہیں، یہاں پہ ہیلتھ ٹوریزم بہت زیادہ ہے. یہاں پہ جو آپ کا ہاسٹل ہے وہ کبھی بھی ایمٹی نہیں ہوتا ہے. مطلب آپ کو جو لوگ ہیں وہ ملتے رہتے ہیں، اور جو شارٹ ٹور کے لیے آتے ہیں وہ بھی اس میں رہ لیتے ہیں، اور جو لانگ ٹرم کے لیے رہ رہے ہوتے ہیں وہ بھی رہ سکتے ہیں وہاں. دوسرا آپشن یہ ہے کہ ہم آپ کو انویسٹمنٹ کا موقع دوسرا بھی دے سکتے ہیں، وہ ہے ای کامرس. یس. ای کامرس ہماری ایک کمپنی ہے جو کہ ورلڈ بیسٹ برانڈز کے نام سے ہے. ورلڈ بیسٹ برانڈز کے نام سے ہمارے ایک کمپنی ہے جو UAE میں ہے، پاکستان میں ہے اور یہاں پر ہے. اور آپ وزٹ بھی کر سکتے ہیں worldbestbrands.com. یہ ہمارا تقریباً اس کا ہم تقریباً اس کا میرے خیال 5-6 سال 8 سال ہو گئے. آئی تھنک 8 سال ہو گئے. یس. تو یہ بنے ہوئے ہے، مگر ہم نے اس کو اب جو ہے یہاں پر شفٹ کیا اور یہی سے ہم اس کو رن کریں گے. ہم نے پہلے دبئی میں بھی اس پہ اتنا کام نہیں لیا. ہم مینولی کام کر رہے تھے، مقصد مینولی کچھ چیزیں سیل کر رہے تھے. ویب سائٹ ایک آپشن کی طرح تھا، کیونکہ اس وقت جو ہے نہ کرنٹائن تھا، نہ کوئی ایسے مسائل تھے، اور وہ ہم کئی سی چیزیں لیے تھے، کئی بیچ دیے، اس طرح کے ہم کرتے تھے. اتنا زیادہ. مگر اب ہم نے اس کو بڑے پیمانے پہ ہم سٹارٹ کر رہے ہیں یہاں پر، اور بڑی بڑی کمپنیز یہاں پر آ رہے ہیں آن لائن. جو یہاں کا جو لوگوں کا جو ایک وہ مائنڈ سیٹ ہے وہ آن لائن زیادہ ہے، یعنی ہر کسی کے پاس اسمارٹ فون ہے اور ادھر سے وہ چیزیں خریدتے ہیں، آرڈر کر لیتے ہیں. ایون ابھی جب ہوتا ہے یہاں پہ لاک ڈاؤن ہوتا ہے تو لوگ ایون ویجیٹیبلز ہو گئی، میٹ، ڈیلی گروسری کی جو چیزیں ہیں وہ بھی آن لائن آرڈر کرتے ہیں یہاں پہ. اور اگر کوارنٹائن نہیں ہے تو بھی آن لائن آرڈر کرتے ہیں لوگ یہاں پہ، چونکہ میل اور فیمیل سب جاب کرتے ہیں، اور بچے جو ہوتے ہیں ان کے وہ اس کو اسکول چھوڑتے ہیں، اور اسکول بھی یہاں پہ پورا دن ہوتے ہیں. لائک ہوم ورک نہیں دیتے اسکول میں بچوں کو، صبح 8 سے لے کے شام 5 بجے تک بھی بچے جو ہیں وہ اسکول میں ہوتے ہیں، وہ ان کی دیکھ بھال کرتے ہیں. تو دونوں پیرنٹس جو ہیں وہ جاب کر رہے ہوتے ہیں، اتنا ٹائم نہیں ہوتا لوگوں کے پاس کہ خود جا کے جو ہے وہ گروسری کر سکیں، تو وہ آن لائن جو ہے وہ آرڈر کر رہے ہوتے ہیں. تو یہاں پہ ای کامرس جو ہے اس کا بہت اچھا اسکوپ ہے یہاں پہ. تیسری بات ہے آن لائن ٹورزم. لائک وی ہیو اے ٹورزم، سمدا ٹورزم کے نام سے ہمارا ایک ویب سائٹ ہے، اس میں بھی آپ انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں. ٹورزم میں بھی ایز اے پارٹنر، ایز اے شیئر ہولڈر آپ کام کر سکتے ہیں ہمارے ساتھ، اور آپ کو ویزا بھی مل سکتا ہے. اس میں یہ ہے کہ آن لائن آپ ویسے بیٹھے ہوئے ہم آپ کو یہاں ایز اے پارٹنر شو کرتے ہیں، اور when you have business here they will give you the visa انشاءاللہ. اور یہ جو ہے سمدا ٹورزم جو ہے، اس میں ہم سمدا ٹورزم کے نام سے ایک ویب سائٹ ہے ہمارا، یعنی ہمارے مین 4 کمپنیز ہے. ون از samadgroup.com، samadgroup.com، جس پہ ابھی ہم لائیو جا رہے ہیں. یہ ریئل اسٹیٹ سے ریلیٹڈ ہے. یس دوستو، یہ ریئل اسٹیٹ سے ریلیٹڈ ہے. اور سمدا ٹوریزم جو ہے وہ ٹوریزم سے ریلیٹڈ، ٹورز اینڈ ٹوریزم، اس میں ہیلتھ ٹوریزم بھی ہے، اس کے تھرو آپ آ سکتے ہیں یہیں پہ. اور دوسری باتیں ہیں جو ای کامرس ہے، آن لائن اسٹور، یہ ہے worldbestbrands.com اور drabdulsamad.com، جو ہم تقریباً کافی عرصے سے 25 سال ہو گئے ہم نیچرل ہیلتھ ڈاکٹر سمجھ جو پیج ہے فیس بک پہ، یہاں پر یہ تمام چیزیں ہم اب شروع کر رہے ہیں، بلکہ کر چکے ہیں، ہم ٹیک آف کر چکا ہے آرام سے، اور انشاءاللہ ہم اس میں کامیاب ہوں گے آپ لوگوں کی دعاؤں سے. جس طرح ہم جیل سائنسز میں جس طرح کے سمدا HMF PMBL میں ہم کامیاب ہوئے، اور اس پہ اتنا محنت کیے، اتنا کام کیے، لوگوں کی زندگیوں میں بدلاؤ آیا، اللہ نے لوگوں کی زندگیوں میں چینج لایا، بدلاؤ لایا، اسی طرح ہم جو ہے انشاءاللہ آج جو ہے اسی میں بھی ہم انشاءاللہ بہت کامیاب ہوں گے، ترکی میں بھی کامیاب ہوں گے، جس طرح پوری دنیا میں ہم کامیاب ہیں. انشاءاللہ آپ کو بھی ساتھ لے کے
کامیابی کی طرف گامزن ہوں گے انشاءاللہ. شانہ بشانہ چلتے ہیں. میرے پاس کچھ کویشچن آئے ہوئے ہیں تو اس کا بھی میں آنسر کر دوں. فرسٹ کویشچن ان کا یہ ہے کہ ٹرکی کا ویزا کون دے گا اور کہاں سے ملے گا؟ ٹرکی کا ویزا جو ہے وہ آپ کو اپلائی کرنا پڑتا ہے، جو ہم نے پہلے ابھی بتایا کہ جو آپشن ہے، جو طریقوں کے ویزے کے جو قسمیں ہیں، ایک ہے ٹورسٹ ویزا یعنی وزٹ ویزا، ایک ہے ورک پرمٹ کے تھرو، ایک ہے انویسٹمنٹ کے تھرو اور ایک ہے ہیلتھ ٹورزم کے تھرو. تو یہ 4 جو کیٹیگری ہیں، 4-5، اگر آپ ان پہ کسی پہ بھی جانا چاہتے ہیں تو آپ کو لیے جو بینک سٹیٹمنٹ ہے جو ہم نے شروع میں بتایا اس کو دیکھیں. تو ویزا آپ کو جو ٹرکی کی ایمبیسی ہے پاکستان میں وہ ایشو کرتی ہے، کوئی پرسن ایشو نہیں کرتا. آپ کی پوری پروفائل بنتی ہے یعنی فائل بنتی ہے، پھر وہ آپ سبمٹ کرواتے ہیں اور ویزا آپ کو ٹرکش ایمبیسی جو ہے وہ ایشو کرتی ہے، کوئی پرسن یا کوئی اور ادارہ نہیں کر سکتا. کوئی ادارہ آپ کو کوئی بھی نہیں دے سکتا ہے، کیونکہ یہ جو ہے ویزا جو ہے یہ گورنمنٹ کا ہے. ہم تو صرف آپ کو رہنمائی کر سکتے ہیں، آپ کو صرف ہیلپ کر سکتے ہیں. ہم ویزا نہیں دے سکتے ہیں آپ کو، کوئی بھی نہیں دے سکتا. یس ہم آپ کا صرف ہیلپ کر سکتے ہیں اونلی. ہم آپ کو رہنمائی کر سکتے ہیں. ویزا دنیا کا کوئی بھی شخص نہیں دے سکتا، یہ گورنمنٹ کے ہاتھ میں ہوتے ہیں اور گورنمنٹ آف ترکی کے ہاتھ میں ہوتے ہیں. آپ ایمبیسی جاتے ہیں، وہاں پر چیزیں سبمٹ کرتے ہیں. مگر اگر آپ کراچی میں ہیں، لاہور میں ہیں، جاری آفس کے تھرو آپ اس کو جس طرح کی جاری آفس ایک کوریئر کی طرح یوز کرتے ہیں، مقصد آپ وہاں پر جا کے اپنے فائل کو سبمٹ کرتے ہیں، پہلے بنا کے آپ وہاں سبمٹ کرتے ہیں، وہ سینڈ کرتے ہیں، وہ ایمبیسی کو سینڈ کرتے ہیں، پھر ایمبیسی ویزا لگا کے واپس جیری کو سینڈ کرتی ہے، پھر آپ جا کے اپنا پاسپورٹ وہاں سے کلیکٹ کرتے ہیں. دوسرا ان کا کویشچن ہے کہ ورک پرمٹ پہ مدر کے ساتھ بچے بھی آ سکتے ہیں؟ بالکل آ سکتے ہیں، لیکن ابھی چونکہ کرونا کا ہے تو پوری دنیا کے اندر آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ سارا جو ہے وہ لاک ڈاؤن ہوتا ہے اور کمپنیز کام نہیں کر رہی ہیں، تو ابھی کمپنیز ورک پرمٹ جو ہے وہ ایشو نہیں کر رہی ہیں، تو ابھی کوئی چانس نہیں ہے ورک پرمٹ کا. دوسرا ایک سوال جو ہے ورک پرمٹ کے حوالے سے، جب یہ تھا کہ مثال کے طور پہ ورک پرمٹ یورپ کا جو ہے یہ بالکل بھی ابھی نہیں ملتا ہے، بہت مشکل ہے. اور اگر ملتا بھی ہے تو پرسنل لائک اگر آپ کے جان پہچان ہیں، کئی ایسے لوگ جانتے ہیں وہاں پر، آپ کمپنیز کو جانتے ہیں، تو کمپنیز آپ کو حقیقی معنوں میں آپ کو جاب دیتے ہیں اور جس کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ ایجنسیز سے لائک ٹریول ایجنسیز سے یا ایڈورٹائزمنٹ ایجنسیز، سم ایجنسیز ہوتے ہیں جو اس کے تھرو وہ کانٹیکٹ کرتے ہیں اور ان کو بتاتا ہے کہ مجھے اتنی لوگ چاہیے اور اس فیلڈ میں چاہیے. تو اس وقت جب آتے ہیں تو ہم آپ کو بتا سکتے ہیں، اگر ہمارے پاس آئیں، جس طرح کہ ایک وقت تھا ہمارے پاس تو ہم نے کوشش کیے تھے اور الحمدللہ اس میں بہت اچھا ہوا. مگر یہ ہے کہ اب جو ہے یہ بالکل بند ہو گئے سارے کچھ. اور اگر لوگ آپ کو بتاتے ہیں کہ یس یہ کرے وہ کرے، جس طرح مثال کے طور پہ اگر آپ فیس بک پہ سرچ کریں کہ مثال کے طور پہ لتھوینیا یا چیک ریپبلک یا پھر پولینڈ یا پھر جو ہے نا جرمنی کا ویزا آپ ہوتے ہیں، اس نے بڑے لکھی ہوتی ہیں اور اس میں دیکھیں فیک ڈاکومنٹ وہ لگاتے ہیں اور فیک جو ہے نا آپ کو ورک پرمٹ سینڈ کرتے ہیں. یہ لوگ یا تو یوکرائن میں بیٹھے ہوتے ہیں، زیادہ تر یوکرائن سے ہی ہوتا ہے، جو ہم نے دیکھا، جو ہمارا اپنا ایکسپیرینس ہے، یوکرائن سے ہے یا پھر افریقہ سے ہے. یہ لوگ انہوں نے فیک ساری چیزیں بنائی ہوئی، آپ کو لگے گا کہ یہ تو بہت بڑا ادارہ ہے اور یہ ہے ہمارے، اس نے لکھے بھی ہوتے ہیں کہ یس وہ سینڈ آپ کو ضرور کرتے ہیں، ڈاکومنٹ سینڈ کرتے ہیں. مگر جب آپ ادھر لے جاتے ہیں، کیا نام ہے، ایمبیسی لے جاتے ہیں، تو وہ آپ کا سارا چیز، ایون آپ کا پاسپورٹ ہی ہو سکتا ہے کہ بلاک کریں، کیونکہ وہ فیک ڈاکومنٹ ہوتے ہیں. وہ ریجیکٹ تو کرتے ہیں مگر اور بھی خطرہ ہوتا ہے کہ آپ کو پرماننٹلی اس ملک سے پرماننٹلی آپ کو جو ہے نا بلاک کرے کہ آپ ہمیشہ کے لیے کسی بھی وقت نہ جائیں. تو اس حوالے سے احتیاط کریں. پھر اور جو اس میں فراڈ ہوتے ہیں بہت سے لوگ کرتے ہیں، یعنی یہ اسپیشلی جو یوکرائن کا میں نے بتایا اور بہت سارے یورپ میں بھی
خود لوگ بیٹھے ہوئے ہیں آن لائن، آپ کو یہ سارا کچھ بتاتے ہیں، آپ سبمٹ کرتے ہیں، سارا کچھ انفارمیشن دے دیتے ہیں، اور وہ ایسی طریقے سے آپ کو بتا دیتا ہے کہ مثال کے طور پہ صرف 300 وہ ہے، $300 ہے. آپ 300 جب پوچھتے ہیں کہ چلو کوئی بات نہیں، 300 کا رسک تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ آپ کو یہ آپشن پھر دے دیتا ہے کہ ابھی جو ہے نا ڈسکاؤنٹ ہے، $300 ہے، ابھی ڈسکاؤنٹ ہے، 200 میں آپ اگر 4 لوگ دیں گے تو 200 میں ہو جائے گا، آپ پورے فیملی کا لکھوا لیتے ہیں، تو ہو گیا یہ جو ہے نا 4 لوگوں کا اگر 200 دیں گے 800 ہو گئے، 800 اس کے پاس، کچھ لوگ تو 10 لوگوں کا بھی اپلائی کروا لیتے ہیں، تو اس کے پاس کوئی تقریباً $2000 آ جاتے ہیں. یہ سارا کچھ یہ بہت بڑا ایک فراڈ ہوتا ہے. پہلے اگر آپ رسک لیتے پہلے تو رسک نہ لیں، ہم سے مشورہ ضرور کریں اس حوالے سے، کیونکہ ہم اس میں اب بہت زیادہ یوز ٹو ہے نا، بہت زیادہ انفارمیشن ہے ہمارے بہت پاس، زیادہ انفارمیشن ہے ہمارے پاس. اس حوالے سے بہت احتیاط کریں. جب تک آپ 100%، مثال کے طور پہ کسی نے میری سے رابطہ کیا تھا کہ ہم ورک پرمٹ کو ایشو کرتا ہے، آپ ہمارے تھرو، آپ کے جو لوگ آتے ہیں، آپ کے وہ ہے ٹورزم کمپنی ہے، تو ہمارے تھرو آپ کے لوگ جو ہے نا اس کو آپ ورک پرمٹ دلا سکتے ہیں، اور آپ کو پہلے پے بھی نہیں کرنا پڑے گا. یہ ہے وہ ہے. تو ہم نے کہا تھا اوکے، آپ اپنی کمپنی کا ویب سائٹ ہم سے شیئر کریں. آپ پہلے تو وہ کہتے تھے نہیں، چونکہ مجھے یہ کمیشن ملتا ہے، پلیز آپ اس طرح نہ کریں، میرا جو ہے نا وہ کمیشن مجھے ملتا ہے، میں اگر کمپنی کا ویب سائٹ دوں گی، زیادہ لیڈیز ہوتے ہیں، دوں گی تو یہ جو ہے پھر میرے کمیشن چلا جائے گا. میں نے کہا دس از ویری نان پروفیشنل ایکٹ، اور یہ ہم بالکل یہ چوروں والے ایکٹ ہے. سو وی ڈونٹ وانٹ ٹو ٹاک ٹو یو، آئی ایم ویری سوری. اسی وقت ہم نے اس کو بلاک کیا. کسی اور سورس سے پھر رابطہ کیا کہ دس از دا ویب سائٹ. ویب سائٹ پہ جب ہم گئے تھے تو یہ تھا، ایک ایجنسی تھا جو کہ ویزے ایشو کرتے ہیں، ٹریول اور یہ سارا کچھ انہوں نے لکھا ہوا ہے، ایک ٹریول ایجنسی کے طور پہ کام کر رہے ہیں. تو ہم نے وہاں پر وزٹ کیا، اور ایسا بنایا ہوا ہے جس کے سارے ممبرز جو ہے نا وہ ہے کس کمپنی کا ایشو ہے، ایسا ہے ویسا ہے، اس کی اپنی کمپنی ہے، اور بڑے بڑے آفیسز دکھا رہے ہیں. انہوں نے ایک کمال کر دیا ہوا ہے. میں نے کہا یار یہ تو حقیقت ہے. ہم نے بھی کہا تھا یہ حقیقت ہے. تو میں نے تسلی کے لیے کیا تھا، ہمارے وہیں پہ جاننے والے ہیں پولینڈ میں نے ان کو کہا تھا کہ پلیز آپ یہاں پر وزٹ کرو، ان کے آفس، یہ ایڈریس، اور اس پہ آپ وزٹ کریں. تو اس نے وہاں پر گیا تھا، وہ بتا رہا تھا سر یہاں پر ایک آفس ہے چھوٹا سا، جس میں ایک شخص بیٹھا ہوا ہے، اور یہ صرف ٹور گائیڈ ہے، جو کہ ٹور گائیڈ کے طور پہ یہاں پر کام کرے. تو پھر میں نے اس کو بتایا کہ اس ویب سائٹ کے بارے میں بتاؤ ان کو. اس نے جب ویب سائٹ دکھایا کہتا ہے یہ فیک ہے، مجھے نہیں پتا اس چیز کا. اگر کہ وہ شخص میں بھی انوالو ہو اس چیز میں، کیونکہ وہ لوگ اس طرح کے کیسا یوز کر سکتے ہیں، آئی ڈونٹ تھنک. تو وہ جو ہے نا وہاں پر ایک چھوٹا سا آفس ہے، اس نے کہا تھا یہ فیک ہے، ہمارے نام سے لوگ یہ کریں. تو کہتا ہے میں بہت سارے اس کے ساتھ بیٹھا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ پلیز یہ جو ہے نا میں خود رپورٹ کروں گا گورنمنٹ کو، اور میں خود یہ فیک لوگوں کو یہاں سے ایڈریسز کا ہٹاؤں گا، تو آپ پلیز کوئی ایکشن نہ لیں کوئی چیز. کہتے ہیں ہم تو ڈر کی وجہ سے بھی نہیں لیتے ہیں، کیونکہ وہ وہاں کا لوکل ہے، تو اس وجہ سے ہم نے کہا تھا چھوڑو، جان چھڑائیں یہاں سے. مقصد وہ وہاں سے نکل گئے. سو بی کیئرفل کہ ایسا کوئی مسائل نہ ہو آپ کے ساتھ، خدا نہ کرتا. اچھا، تو بعد میں میں نے جب انویسٹیگیشن کے اس حوالے سے، تو اس کی جو لوگ تھے یوکرائن میں بیٹھے ہوئے تھے، دے واز فرام یوکرائن. سو بی کیئرفل آف دیز تھنگس آل پلیز. چلے ہم سٹارٹ کرتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں. ان کا دوسرا کویسچن ہے کہ جو ٹرکش گورنمنٹ بچوں کو 500 لیرا جو تھی وہ دے رہے تھے پر منتھ، وہ ابھی دے رہے ہیں کہ نہیں دے رہے؟ کیا یہ جو چھوٹے بچے ہوتے تھے اگر پیرنٹس ہیں تو ٹرکش گورنمنٹ فورنرز جو ہیں ان کے لیے
500 لیرا پر پرسن جو بچے ہیں ان کو دے رہے تھے. یہ وہ دے رہے تھے 2017-18 میں. 19 میں جب یہ کرونا سٹارٹ ہوا ہے تو اس کے بعد کوئی اپڈیٹس نہیں ہے اس کے بارے میں کہ وہ دے رہے ہیں کہ نہیں دے رہے ہیں. تو یہ ہم آپ کو کنفرم نہیں کر سکتے. تیسرا یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے وہی سیم بات کہ میں نے پاسپورٹ اپنا بھی بنا لیا ہے, بچوں کا بھی بنا لیا ہے. تو پاسپورٹ جو ہے وہ میں تھوڑا سا آپ لوگوں کو گائیڈ کروں کہ جو آئی ڈی کارڈ ہوتا ہے ہمارا وہ ودن پاکستان ہماری آئیڈینٹی ہے کہ ہم کہاں کے رہنے والے ہیں, نام کیا ہے, پیرنٹس کیا ہیں. جو پاسپورٹ ہے وہ انٹرنیشنل آپ کی آئیڈینٹی کارڈ ہوتا ہے. تو پاسپورٹ صرف پاسپورٹ بن جانے سے آپ کو ویزا نہیں ملتا ہے. آپ کے پاسپورٹ کی ہسٹری ہونی چاہیے کہ آپ نے بہت ساری کنٹریز میں وزٹ کیا ہو تو پھر آپ کو ٹورسٹ ویزا یا وزٹ ویزا مل جاتا ہے. یا پھر آپ کے پاس NTN ہو, کمپنی ہو, آپ کے بینک بیلنس ہو, آپ کے انکم ہو. اس پہ بھی ڈاکٹر صاحب بہت سارے لوگوں کے ریجیکٹ ہوئے ہیں. اگر فریش پاسپورٹ ہے اور آپ ڈائریکٹلی آپ نے کسی اور کنٹری میں وزٹ نہیں کیا, ڈائریکٹلی آپ ٹرکی ہی وزٹ کرنے کے لیے اپلائی کر دیتے ہیں تو وہ آپ کو ویزا نہیں دیں گے, ویزا ریجیکٹ ہو اگر جاتا آپ کے بینک بیلنس اچھا ہے اور ریئل ہے. یس ریئل ہے, ڈاکومنٹس ریئل ہیں تو میں بھی پاسبل ہے کیونکہ ان کو بھی تو پتا ہوتا ہے نا, کوئی ہسٹری کا تو اتنا تو نہیں ہے کہ مقصد. یس وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے آلریڈی بینک سٹیٹمنٹ جو ہے وہ بنا لی ہے. بینک سٹیٹمنٹ کتنے کی بنائی ہے وہ ہمیں کال کر کے ضرور بتائیں. اور اگر کوئی لوگ آپ کو بتاتے ہیں فیک جو ہے بینک سٹیٹمنٹ, پلیز بی کیئرفل. ہمیشہ کے لیے آپ کو بین کر سکتے ہیں. فیک جو ہے چیزیں یہ بننا, یہ فیک چیزیں بالکل نہ کریں. تھوڑا صبر کریں, خیر ہے, اللہ مہربان ہے. تھوڑا صبر کرے, ریل میں اپنا ہسٹری بنائیں, ریل میں اپنے بینک بیلنس بنائیں, ریل میں کوئی کاروبار کریں, ریل میں یہ سارا کچھ کریں, پھر اس کے بعد اپلائی کریں. اور آج کا جو ہمارا پارٹ 1 تھا اس میں ہم آپ کو یہی گائیڈ کرنا چاہ رہے تھے کہ آپ نے اگر ٹرکی آنا ہے تو آج سے ہی اس کے لیے اپنی پلاننگ جو ہے وہ سٹارٹ کریں کہ آپ اپنا بینک بیلنس بنائیں, اپنے پاسپورٹ کی جو ہسٹری ہے اس کو بہتر کریں اور اپنا NTN بنائیں اور اپنی جو بینک سٹیٹمنٹ ہے اس کو جو ہے اس میں ٹرانزیکشن کریں تاکہ آپ کی جو ایک اسٹرینتھ ہے آپ کے پاسپورٹ کی اور آپ کی بینک سٹیٹمنٹ کی وہ بہتر ہو. تو ایٹ لیسٹ آفٹر 6 منتھ اور آفٹر 7 منتھ اور آفٹر 8 منتھ آپ جو ہیں وہ ٹرکی میں آ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اب میں خلاصہ بتاتا ہوں کہ آج کا پارٹ جو ہے نا اس پہ کمپلیٹ کریں اور ختم کریں. میں اینڈ پہ یہ بہت غور طلب بات ہے کہ میں آپ کو بتاتا ہوں. اب آپ نے کرنا کیا ہے, آپ اپنے طور پہ بھی کر سکتے ہیں. کسی ایجنٹ کے پاس تو میں آئی ڈونٹ تھنک کہ بہت سارے ایجنٹس ہے, کچھ اچھے بھی ہے مگر کچھ جو ہے نا بالکل بھی وہ اتنا وہ نہیں ہے, مقصد اتنا زیادہ ایکسپرٹ اس میں نہیں ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک بڑی کمپنی جو ہے نا جس سے ہمارے ساتھ بھی زیادتی کرنے کی کوشش کی ہے مگر اللہ نے ان کو, میں کیا کہوں, ہم بہت ساری بدوائیں کبھی کبھی دیتے ہیں ان کو, تو اتنا کتنے لوگوں کے ساتھ زیادتیاں کی ہوں گی. اچھا, تو جب اتنے بڑی نام پہ ایک کمپنی ہو تو آپ بتائیں چھوٹے اس پہ کیا کیا نہیں ہو سکتا ہے. تو دوستو سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اپنے طور پہ خود کو آگاہ کریں. دیکھیں اگر کسی کروا بھی رہیں تو خود کو سمجھ لے اپنے ڈاکومنٹس کی صحیح ہے کہ نہیں. ٹھیک ہے, چلو کروا لے, کسی سے بھی کرواؤ مگر خود کو سمجھنے کی ابھی کوشش کریں کہ کیا یہ صحیح ہے کہ نہیں. سب سے پہلے تو جو کور لیٹر ہوتا ہے اٹس ویری امپورٹنٹ. آپ کا وہ تو ہم نے بتا دیا کہ آپ بینک سٹیٹمنٹ وغیرہ, NTN آپ کا, یہ سارا کچھ اس کی بات کر رہا ہوں میں آپ کو. یہ سارا کچھ جب آپ نے بنا دیا تو اب آپ اپلائی کرنے کے لیے جب آپ کسی سے ڈاکومنٹ بنوا رہے ہیں سب سے پہلے ہسٹری چاہیے اس کو, یعنی آپ کا ٹریول پلان, ناٹ ہسٹری, ٹریول پلان, آپ کا آگے جو پلان ہے وہ کیا ہے. ٹھیک ہے, یہ اینڈ کرتے ہیں اس پروگرام کا. اس میں یہ ہے کہ آپ نے مثال کے طور پہ آپ آنا چاہتے ہیں 1 ویک کے لیے ہی, 1 ویک سے زیادہ جو ہے نا آپ نے یہاں پر نہیں کرنا ہے. آپ کہتے ہیں کہ میں 1 ویک کے لیے جا رہا ہوں یا جا رہی ہوں, 1 ویک کے لیے کافی ہوتا ہے یہاں پر. اگر آپ گھومنے آتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے, یہ پورا آپ نے ایک وہ ہسٹری دینا ہے, ایک پلان دینا ہے. تو مثلا فرسٹ ڈے جب میں ایئرپورٹ پہ اتروں گا تو میں اپنے ہوٹل جاؤں گا یا جاؤں گی اور میں ہوٹل میں ریسٹ کروں گا یا کروں گی وہیں پہ, اور
پھر اگلا دن پلان یہ ہے کہ اگلا دن تھوڑے اراؤنڈ گھومیں گے، ٹھیک ہے، اگلا دن مقصد تھوڑا اراؤنڈ گھومیں گے، پھر اس کے بعد اس سے اگلا دن سٹی ٹور کریں گے، اور سٹی ٹور میں آپ شامل کریں کہ کہاں کہاں وزٹ کریں گے آپ۔ مثال کے طور پہ بلو ماسک جائیں گے آپ، آیا صوفیہ جائیں گے، ٹاپ کپے پیلس جائیں گے استنبول میں، یعنی اگر آپ استنبول آ رہے ہیں یعنی تو انطالیہ کا پھر الگ ہے۔ میں سب کا بتا رہا ہوں کہ اگر انطالیہ اگر جا رہے تو انطالیہ، انقرہ جا رہے تو انقرہ پہ پھر الگ الگ چیزیں ظاہر ہے۔ آف کورس میں نے فرسٹ جو ہے نا جو لوگ آتے ہیں وہ یہی پہ آتے ہیں۔ تو اب جو ہے یہ فرسٹ ڈے آپ نے وزٹ ٹور کیا، اور پھر آپ نے ایک کروز جو ہے نا وہ ٹور جو ہوتے ہیں وہ کیے، مگر ابھی وہ تھوڑا کم ہوتا ہے کیونکہ اس میں تھوڑا احتیاط کرنا پڑتا ہے، بہت زیادہ ہلا گلا ہوتا ہے اس میں، تو وہ مقصد ابھی چل رہا ہے، وہ بھی چیزیں چل رہا ہے۔ آپ یہاں پر آپ وزٹ کر رہے، جو بھی آپ کو یہاں ہسٹوریکل جگہ آپ کو معلوم ہے، اگر زیارات پہ جانا چاہتے ہیں تو مثال کے طور پہ یہاں پر بھی ہے بہت سارے، حضرت ایوب انصاری ہیں، ان کے آپ جانا چاہتے ہیں تو وہاں پر بھی ہیں، اور پھر وہ بھی آپ ذکر اگر کرنا چاہتا ہے، پھر اگر مقصد آپ نے سٹی ٹور کی ہے اور پھر ایک دن آپ نے ریسٹ کیا، پھر اگلا دن آپ برسا جا سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ برسا گیا تو آپ نے جو ہے نا عثمان غازی کے مزار پہ وزٹ کیا، وہاں پر جتنے بھی ہے عبد الرحمن غازی ہے، اور پھر آپ جو ہے نا اگر سوگت جائیں گے، سوگت جو ہے یہ ایک اور سٹی ہے جس میں ارطغرل الغازی کا مزار ہے، وہ بالکل برسے کے قریب ہے، تو آپ وہاں ڈے ٹائم آپ وہاں وزٹ کر کے واپس برسے آ سکتے ہیں، یا پھر آپ وہیں رہ بھی سکتے ہیں۔ کونیا جانا چاہتے ہیں تو حضرت مولانا جلال الدین رومی کی مزار پہ، شمس تبریز کی مزار پہ، وہیں پہ آپ جا سکتے ہیں، وہاں وزٹ کر سکتے ہیں۔ اس طرح اگر آپ انطالیہ جانا چاہتے ہیں تو انطالیہ یعنی آپ وہاں پر بھی جا سکتے ہیں، 2 دن چکر لگا کے واپس استنبول سے آپ جو ہے نا فلائی کریں تو بہتر ہے۔ اس طرح کے آپ جو ہے نا یعنی اتنا ایک ہفتے میں تو آپ آئی ڈونٹ تھنک کہ اتنی جگہوں پہ، مگر پاسبل ہوتا ہے، بالکل ہوتا ہے، کیوں نہیں ہوتا ہے، یعنی 8 دن کا کرے، بے شک آپ پلان 8 دن کا بنائیں، تو 8 دن کا اگر آپ پلان بنائیں گے تو پھر بھی آپ کو 10 دن کا ویزا ضرور دیتے ہیں، کم از کم 10 دن کا ویزا تو دیتے ہی دیتے ہیں۔ اب جو ہے نا آپ یہاں پہنچ گئے، جب آپ یہاں پہنچتے ہیں تو ہم کیا کریں گے، ہمیں پہلے آپ بتائیں گے 1 مہینہ پہلے، یا مقصد 15 دن پہلے، تاکہ ہم آپ کے سارے ٹور کا بھی بندوبست کریں، اور یہاں پر آپ کو کسی اچھی جگہ کے بھی آپ کو بندوبست کریں کہ آپ کی زیادہ اخراجات بھی نہ ہو، اور آپ کا اسی دن جب آپ آئیں تو ہم یا اگلا دن آپ کا ریزیڈنٹ پرمٹ پہ اپلائی کریں۔ آپ کا ریزیڈنٹ پرمٹ جب ملتا ہے تو پھر آپ 1 مہینے کے لیے جو ہے 1 سال کے لیے آپ جا سکتے ہیں، جتنی بار آئیں جائیں مرضی آئیں، آپ کو ویزے لینے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اور یہاں پر جو آپ کے ریزیڈنٹ پرمٹ پہ جو آپ کے اخراجات آتے ہیں وہ $200 سے لے کے $300 تک جاتے ہیں، آپ کے جو اخراجات ہوتے ہیں صرف اتنا۔ یہ آپ نے ایک بار ایکسپینس کی ہے، اس میں آپ کو کیا ملے گا، اس میں آپ کی جو ہے انشورنس ملے گا، اس میں اگر آپ کو خدا نہ کرتا کوئی ایسے مسائل ہوتی ہیں، یا وہ لوگ کہ یہاں پر بیماریاں نہیں ہوتی ہیں، بالکل نہیں ہوتی ہے۔ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کا اپنا مائنڈ ہے، اور آپ کا ان نیچرل لائف ہے آپ کا، اور آپ نیچرل زندگی ہے، آپ بہت زیادہ نیگیٹو سوچ رکھنے والا انسان ہے، تو آپ ظاہر ہے اس ماحول میں بھی آپ بیمار ہوں گے۔ اور ایک ہوتا ہے کہ آپ پازیٹیو انسان ہیں اور آپ نیچرل لائف زندگی گزارتا ہے، یہاں پر بیماریاں بہت کم ہیں، جراثیم تو بالکل ہی نہ ہونے کے برابر ہے، جس طرح کراچی اور لاہور اور باقی جگہوں میں ہوتے ہیں جو مرطوب ہوا ہیں، اور ہم تو وہاں پر ہر روز نہاتے تھے، تو یہاں پر جو ہے نا آپ کو ہر روز نہانے کی اس لیے ضرورت نہیں ہوتی ہے کیونکہ یہاں پر آپ کو بہت پسینہ نہیں آتا ہے، آپ باہر جاتے ہیں، اندر گھر میں ہیں، مقصد یہاں پر کسی بھی قسم کی مٹی نہیں ہے، کوئی مسائل نہیں ہے، آپ کے کپڑے گندے نہیں ہوتے ہیں، لوگ بھی بہت صاف ستھرے ہیں، مقصد یہاں پر وہ مسائل آپ کے لیے بالکل بھی نہیں ہوتے ہیں۔ تو بس یہی ہے، وہ جب آپ یہاں پہنچتے ہیں پھر آپ جہاں مرضی وزٹ کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔
تو اب یہ طریقہ یہ ہے کہ آپ جب یہاں پہنچتے ہیں تو اس کے بعد مثال کے طور پہ آپ واپس جانا چاہتے ہیں، کیا کریں؟ مثال کے طور پہ آپ نے ریزیڈنٹ پرمٹ کے لیے اپلائی کیے، وہ 3 مہینے میں یا 4 مہینے میں آپ کو ملتا ہے، تو اس کے لیے کیا کریں؟ یہ کوشچن ہے جو کہ ہم ڈیٹیل میں آپ کو بتائیں گے اگلے پروگرام میں. اور یہاں آنے کے رسکس کیا ہے، یہاں پر آنے کے رسکس کیا ہو سکتے ہیں، نقصانات کیا ہو سکتے ہیں آپ کو، یہ بھی ہم اگلے پروگرام میں انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے. اور یہ بھی بتائیں گے کہ آپ کہاں پر انویسٹمنٹ کریں، کیسے کریں، پروسیس کیسے ہوگا، یہ تمام چیزیں اگلے پروگرام میں بتائیں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر آپ کو کون سے جو بینیفٹس ہے، مزید جو فائدے ہیں یہاں کا، یہ بھی ہم اگلے پروگرام میں بتائیں گے، کیونکہ بہت سارے فائدے ہیں یہاں کے، بہت سارے فائدے ہیں اور کچھ نقصانات بہت. پروگرام تھا اس کو میں چند الفاظ میں جو ہے وہ دوبارہ یس پلیز. اور کچھ رسکس، بہت بڑے رسکس ہیں یہاں پر، بہت بڑے رسکس بھی ہیں یہاں پر، اس سے ہم آپ کو آگاہ کریں گے. آج کا جو پروگرام تھا پورا، اس کا جو اینڈ پہ اگر ہم کمپوز کریں تو یہ تھا کہ آپ، ہمارے پاس چونکہ بہت زیادہ کویسچنز آ رہے تھے کہ ٹرکی آنا چاہتے ہیں، تو ہم نے آپ کو بتایا کہ ویزے کی اقسام کون سی ہیں. ٹورسٹ یا وزٹ ویزا ہے، ورک پرمٹ ہے، پھر ہے جو ہیلتھ ٹورزم کا ویزا ہے، انویسٹمنٹ کے لیے آ سکتے ہیں. اس میں سے کون سے آپشن اوپن ہیں وہ بھی ہم نے بتائے کہ ورک پرمٹ ابھی چونکہ سارے کمپنیز کلوز ہیں تو کمپنیز ورک پرمٹ ایشو نہیں کر رہی ہیں. اور دوسرا اس کے بعد جو ہے وہ ٹورزم ویزا، جو ٹورسٹ ویزا کہلاتا ہے، اس کے لیے ہے کہ آپ کے پاسپورٹ کی جو ہسٹری ہے وہ بہت اچھی ہو، اور آپ کا جو بینک سٹیٹمنٹ ہے وہ اچھی ہو، تو آپ اپلائی کریں، آپ کو ویزا مل جاتا ہے. پھر ہیلتھ ٹورزم کا جو ویزا ہے اس میں ہم آپ کی ہیلپ کر سکتے ہیں. اور تیسرا نمبر پہ آ جاتا ہے جو انویسٹمنٹ کے لیے ہے، اس میں بھی ہم آپ کی جو ہیلپ ہے وہ کر سکتے ہیں. یہ 4-5 قسم کے ویزے کی اقسام ہیں. اس کے لیے اس میں سے کون سی قسم پہ آپ عمل کرنا چاہ رہے ہیں، آج سے آپ اپنا پلان بنائیں اور اس پہ عمل کرنا سٹارٹ کریں، تاکہ ودن 4 منتھ 5 منتھ 6 منتھ آپ اس قابل ہوں کہ آپ ویزے کے لیے اپلائی کر سکیں. اور اگر آلریڈی آپ یہ ہوم ورک کر چکے ہیں اور ساری چیزیں آپ کی ریڈی ہیں، پچھلے 4 مہینے سے 6 مہینے سے آپ کے پاسپورٹ کی ہسٹری بن چکی ہے، آپ کی بینک سٹیٹمنٹ ریڈی ہے، آپ کا پاسپورٹ ریڈی ہے، تو آپ ہم سے مزید انفارمیشن جو ہے وہ بھی ڈاکٹر سمر نے بتا دیا کہ آپ کو ڈاکومنٹس جو ہیں وہ کون سے چاہیے ہوتے ہیں. NTN اگر آپ کا بنا ہوا ہے تو ہم مزید آگے جو نیکسٹ پروسیس ہے اس کے لیے آپ کو گائیڈ کر سکتے ہیں. بالکل، خالدہ کو کانٹیکٹ کریں، اور اگر مشورہ چاہیے ہوں گے تو میرے سے آپ لے سکتے ہیں. یہ خالدہ کو ضرور آپ میسج کریں، اور جو بھی آپ کا پلان ہو خالدہ کو واٹس ایپ کریں، اپنا جو ہے نا وہ بتا دے کہ لیکن ڈیٹیل میں بتائیں. جب آپ لوگ ایک ورڈ پوچھتے ہیں نا کہ ہم نے ٹرکی آنا ہے، تو ہمیں نہیں سمجھ میں آتا کہ آپ کی کتنی تیاری ہے، آپ کا ہوم ورک کتنا ہوا ہے، کتنا نہیں ہوا ہے، آپ کیوں آنا چاہتے ہیں، آپ کا مقصد کیا ہے. پہلے اچھے سمجھنے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے. اور ہم جو ہے نا یہ پارٹ 1 تھا، آپ جو ہے نا اگلے پارٹ میں آپ کو اور چیزیں بتائیں گے یہاں کے بارے میں. اور انشاءاللہ ڈونٹ وری، آپ کو پورا ایجوکیٹ کر کے، آپ کو پورا گائیڈ کر کے. یہ دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کریں جن کو پرابلم فیس کرنا پڑتے ہیں، وہ بھی اس میں جو ہے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اور اب یہ بھی ایک جو کویسچن ہے وہ آیا ہوا ہے، لینگویج کا ایشو ہے. تو اگر آپ نے ابھی سے پلان سٹارٹ کیا تو 6 منتھ تک آپ اتنی لینگویج تو ٹرکی سیکھ لیں گے کہ آپ یہاں آ کے آپ کو پرابلم نہیں ہوگی. یہ پلان جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں پرابلم کا دیکھیں، میں آپ کو دوبارہ بتاتا ہوں، یہ تو میں پہلے اس پروگرام میں بتا چکا ہوں کہ ایسے لوگ ہیں جو کہ یہاں پر کام کر رہے ہیں، ابھی تک اس کو زبان نہیں آتا ہے، وہ اپنا بزنس چلا رہے، بالکل بھی اس کو ABC بھی نہیں آتا ہے ان کو، اور وہ بڑے خوش ہیں یہاں. صرف اتنا آتے ہیں کہ نسل سن ہوش گال دنیز، بس اتنا جانتے ہیں، اور وہاں پر کاروبار کریں. یہی پہ ان میں سے میں اس کا اتنا بڑا ایشو نہیں ہے، لیکن ڈاکٹر صاحب جب پلان یہ ابھی سٹارٹ کر رہے ہیں، انہوں نے آفٹر 6 منتھ یا 5 منتھ یا 7 منتھ آنا ہے، تو ابھی سے اس پلان کے اندر لینگویج بھی شامل ہے کہ اتنے ورڈز آپ سیکھ لیں. جب تک انوائرمنٹ نہیں ہوتا ہے بڑا مشکل ہوتا ہے، مشکل تو ہوتا ہے، لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ تو انسان کر ہی سکتا ہے. کر سکتے ہیں، مگر اس کے تھرو اتنا کچھ نہیں کر سکتے ہیں آپ.
یہاں پر آپ کام ایسے لوگوں کے لیے نہ کریں جو کہ اس کو آپ کو بیرر جو ہے نا آپ کو ترکش بنے. تو آپ کام کریں فورنرز کے لیے, بالکل آپ کام کریں ادرس کے لیے. بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ ابھی جو جس طرح کے مثال کے طور پہ ہم اگر یہ چیز سٹارٹ کرتے ہیں لائک مثال کے طور پہ جو ہاسٹل ہے, جو آن لائن سٹور ہے, تو آپ ترکش پیپل آپ رکھ سکتے ہیں. اور ویسا تو ہاسٹل میں ترکش پیپل کو ہم آنا ہی نہیں دیں گے کیونکہ یہ صرف جو ہے نا فورنرز کے لیے ہوگا. ہاں, تو ہمیں لینگویج کا کوئی پرابلم نہیں. یس, ان کو بینیفٹس ملے گا, فائدہ ہوگا, بس یہی ہوگا. سو دیر از منی آپشنز. اگر آپ ڈیفیکلٹیز دیکھتے ہیں کسی چیز میں تو ہر چیز پرابلم ہے. اگر آپ ڈیفیکلٹیز نہیں دیکھتے تو ایوری ویئر از دین سم وے. ایون آپ اگر پاکستان میں رہتے ہیں تو آپ کو انگلش بولنے میں بھی حالانکہ وہ آپ کا اپنا کنٹری ہے, لیکن آپ کو انگلش بولنے میں ڈیفیکلٹی ہے تو وہ تو پھر ڈیفیکلٹی ہے. تو آپ اگر ایک کنٹری چھوڑ کے دوسری کنٹری میں جا رہے ہیں تو اتنا سا پرابلم تو آپ کو فیس کرنا پڑے گا. لیکن یہاں پہ لوگ آ کے بڑی جلدی سیکھ بھی لیتے ہیں. جلدی سے تو اور اچھا ہے, لینگویج بھی آ جائیں آپ کو. پھر اس ملک میں اب بینیفٹس کیا ہے آپ کے بچوں کے لیے, یہاں کے کیا بینیفٹس ہے, کیا مستقبل آپ کے بچوں کے, انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام آپ کے اپنے مستقبل کیا ہے, کیوں یہاں پر آیا جائے, وائی اس کو ترکی کو کیوں جو ہے نا آپ منتخب کریں کہ آپ کو یہاں رہنا. یہ جو ہے نا یہ سلسلہ چلتا رہے گا. یہ پارٹ 1 تھا, پارٹ 2 میں ہم آپ کو بتائیں گے. اپنا خیال رکھیں, پلیز شیئر کریں ادرس کے ساتھ, اور لائک کریں اور دوسروں کو گائیڈ کریں. یہ ایک صدقہ جاریہ ہیں. اللہ حافظ. اللہ حافظ.